अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ और यख बस्ता हवाओं में गर्मा गर्म चाय के कप के साथ गर्मा गर्म और तपती हुई DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, उसके बाद जो अहले यूथ को आग लगी हुई है और जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनका पारा दूसरे आसमान तक पहुंच गया है। मामला कुछ इस तरह से हैं कि DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर फौज इतनी ही सच्ची है तो आकर बात क्यों नहीं करती, क्योंकि आप लोग को पता है कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर दिया है। बैरून मुल्क से रिचर्ड ग्रैनल को जो यहूदी लॉबिस्ट हैं उनको हायर करके उनके जरिए से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर जो है वो हमले करवाए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर पाबंदियां लगवाई जा रही हैं और फिर बाद में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ गया है। और जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ये कहना कि जनाब अगर दबाव नहीं है तो आप आए सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। और फिर उसके बाद जब DGISPR ने आज धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सबकी बोलती बंद हो गई है। और मजेदार बात यह है कि 9 मई के बाद वो तहरीक इंसाफ जो ये क्लेम करते थे कि ये तो जो बंदे हैं वो हमारे हैं ही नहीं, ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, अब जब उन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल की, तो दो बातें बनाई जा रही हैं। नंबर एक, कहा जा रहा है कि जनाब क्यों इनको सजाएं दी जा रही हैं। DGISPR ने आज धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस तरह से रसीद किया है कि DGISPR ने कहा है कि आप तो कहते थे कि वो बंदे ही हमारे नहीं हैं, आप तो कहते थे कि ये बंदे एजेंसियों के हैं, तो अगर वो बंदे एजेंसियों के थे और हमने उनको सजाएं दे दी हैं तो फिर आपको इस पर तकलीफ क्यों हो रही है जनाब। और नंबर दो जनाब, वो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि सिविल नाफरमानी के थ्रू जो है ना हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे और ये सब कुछ करेंगे, और उस पर DGISPR ने आज आकर बात भी दोहरा दी है। अब मैं आपके सामने DGISPR की जो इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रही हूँ, ताकि इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको ना सुननी पड़े और आपको पता चल जाए कि आज DGISPR ने कहा क्या है। मैं बाय द वे गरम गरम जैकेट इसलिए पहन के बैठी हूँ कि आप लोग भी गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ और गर्मा गर्म चाय और कॉफी के साथ मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। सुनिए DGISPR ने कहा क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है, आपको पता ही है कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला किया है और इंतहाई दुख और तकलीफ की बात यह भी है कि इमरान खान ने अफगानिस्तान के हक में बयान दिया है। अफसोस की बात यह है कि वो अफगानिस्तान के दहशतगर्द जो नाजायज तरीके से सरहद को पार करके पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के ऊपर, फौजियों के ऊपर हमले कर रहे थे, और उनको खारजियों को जब हमारी फौज ने हमला करके जनाब जहन्नुम वासिल किया तो इमरान खान को तकलीफ शुरू हो गई। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए कि कहानी क्या है। अब जरा सुनिएगा। डायरेक्टर जनरल हैं जी DG इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि ISPR, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब। मज़ेदार बात यह है कि मैं इनसे मुलाकात कर चुकी हूँ। NDU में जब मैं गई थी, NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ से हम मिले थे। लेकिन यकीन करें क्या दबंग इंसान है, सीधा सीधा जवाब देते हैं, बिल्कुल फौजियों वाला स्टाइल है। आसिफ गफूर साहब से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन आसिफ गफूर साहब ज़रा थोड़े से विटी हैं, थोड़ा शायराना अंदाज में जवाब देते हैं, लेकिन इनका तो अपना ही एक अंदाज है। आपको अब बता दूं कि ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो हैं उन्होंने कहा कि बारहा निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द मिलकर लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते आ रहे थे। अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। उन्होंने कहा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने और शवाहिद जितने भी हैं वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों तक जाते हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। आर्मी चीफ बारहा ये बात कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान और माल अफगानिस्तान पर मुकद्दम है, और क्यों ना हो, हर एक का हक है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करे। अगर अफगानियों को भाई कहा था, अगर अफगानियों को बार बार अल्टीमेटम दिया है, अगर अफगान हुकूमत को बार बार कहा है कि आप अपने लोगों को रोकिए और वो नहीं रोकते, तो फिर पाकिस्तान का हक है कि वो हमला करे। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए दिलो जान से कोशिशें की हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा है। कितनी मिलियन अफगान जो हैं वो बाशिंदों को दिहाइयों से हम लोग मेज़बानी कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर वो सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। 2024 में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ तवील और मुश्किल जंग लड़ रही है।
اس سال 59,775 آپریشنز کیے گئے. خوارج سمیت 925 دہشت گردوں اور خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. سینکڑوں کو انہوں نے کہا کہ گرفتار کیا گیا. ملک بھر میں تمام ادارے یومیہ 159 انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کر رہے ہیں. کئی دہشت گردی کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام بنایا گیا ہے. گرفتار ملزمان سے غیر ملکی اسلحہ اور گولہ بارود بھی ملا ہے. ترجمان پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے نیٹ ورکس پکڑے ہیں اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کامیابیاں ملی ہیں. ان آپریشنز کے دوران 73 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی کہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران کسی ایک سال میں مرنے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. جو جہنم واصل ہونے والوں میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ میاں سید عرف قریشی استاد مالا کنڈوین، فتنہ الخوارج مردان کا محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران جو کہ سوات میں سفارتکاروں سے حملے میں ملوث تھا، اور فداء الرحمان عرف لال جس کا نام تھا زوب ڈویژن سے تعلق رکھتا تھا. علی رحمان عرف طہا سواتی اور ابو یحییٰ بھی مرنے والوں میں شامل ہے. بلوچ دہشت گردوں میں انہوں نے کہا ثنا عرف برو، بشیر عرف جان، نیاز ظریف، اللہ معاف کرے یہ کیا نام ہے، اتنا مقدم نام رکھا ہوا ہے، اور ہے وہ دہشت گرد حضرت علی عرف اسد. سبحان اللہ، نام اپنا کن کے ساتھ منسوب کر کے رکھا، حرکت کیا کر رہے ہیں. آگے ہے جی لاپ جان چاکر آبادی، اور اس کے علاوہ 27 دہشت گردوں کو انہوں نے کہا کہ ہم نے جہنم واصل کیا ہے. DGISPR نے بتایا کہ اس کے علاوہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے 2 خودکش بمباروں کو بھی گرفتار کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے، اور ان افغان بمباروں انصاف اللہ اور روح اللہ ان میں شامل تھے. بلوچستان سے جو گرفتار کیے گئے خودکش حملہ آور ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ عدیلہ نام کی ایک خاتون نے انکشاف کیا کہ کس طرح سے دہشت گرد معصوم بچوں کی ذہن سازی کر کے ان سے دہشت گردی کرواتے ہیں. پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی شہادتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2024 میں انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے دوران 383 یعنی کہ 383 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. انہوں نے کہا کہ پوری قوم ان بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ ملک کی سلامتی اور امن کے لیے پیش کیا. جنگ انہوں نے کہا کہ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو ختم کروائیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دراندازی کرواتے ہیں تو پاک فوج آخری دہشت گرد کو مارنے تک چین سے نہیں بیٹھے گی. مغربی سرحدوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے DGISPR نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے لیے کام جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. قبائلی اضلاع میں 72% علاقہ بارودی سرنگوں سے کلیئر کروایا جا چکا ہے. 1 ڈاکیومنٹ رجیم کے نفاذ کے بعد غیر قانونی بارڈر کراسنگ سمگلنگ میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاسپورٹس کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کا عمل اب تک جاری ہے. اب تک انہوں نے کہا 8,15,000 سے زائد افغان باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں. مشرقی سرحد پہ بھارت کے ساتھ جو سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان خطرات کا ہمیں ادراک ہے. بھارت خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے جو اقدامات کر رہا ہے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے اس سال کئی بار چھوٹی جو سطح ہے اس پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی ہیں، جس میں 25 سیز فائر کی خلاف ورزیاں، 564 دیگر اور 161 فضائی خلاف ورزیاں اس میں شامل ہیں جو بھارت کرتا آ رہا ہے. متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی انہوں نے کیے ہیں جن کا مقصد بھارت کی اندرونی سیاست کے اوپر اثر انداز ہونا ہے. آپ کو پتہ ہی نا، آئے روز وہ لوگ اپنی خبروں میں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کی ہے، اس کو وہ فالس فلیگ آپریشن کہہ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج لائن آف کنٹرول پہ بھارت کے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر طرح سے قربانی دینے کو تیار ہے. کشمیری عوام کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا ہم لوگ اظہار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام پر ہونے والے مظالم سے پوری دنیا آگاہ ہے. نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عوام پر تشدد قابل مذمت ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال آرٹیکل 370 برقرار رکھ کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر فورم پر کشمیریوں اور اصولی اور اخلاقی اور سیاسی ان کی حمایت جو ہے وہ جاری رکھیں گے.
بھارت میں اقلیتوں کی نسل کشی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ اس وقت بھارت کی کئی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں وہ قوت کے ساتھ جو ہے وہ کچلنے کے لیے عمل جاری ہے ان کا، اور بیرون ملک سکھ رہنماؤں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں بھارت نے کینیڈا کے اندر جو آزادی کی تحریک چلانے والے سکھ تھے، دو ان کی ڈیتھس کروائی تھی، ان کو مروایا تھا۔ اس کے بعد جو جسٹن ٹروڈو ہے، جو بھی ان کا نام ہے، کینیڈا کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ سیدھا آ کر بات بھی کی تھی اور بائیکاٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ عالمی اور انسانی حقوق کے اداروں کے لیے ایک کھلا سوال ہے۔ قدرتی آفات میں پاک فوج کا کیا کردار رہا ہے وہ تو آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے کہ گالیاں دینے کو آپ سیدھا سیدھا فوج کو آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں زلزلہ آئے یا سیلاب آئے، آپ کے ملک میں کوئی مسئلہ ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال وہ دریا کے اوپر ڈولی کے اندر ایک استاد اور ان کے ساتھ کتنے سارے اسٹوڈنٹس پھنس گئے تھے، ان کو بھی ریسکیو آپریشن کر کے اور پھر ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اور ان کو بخیر و عافیت ان کے گھر تک پہنچانے والے بھی پاک افواج تھے۔ بہرحال ڈی جی آئی ایس پیار نے کہا کہ افواج پاکستان قدرتی آفات اور ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی معاونت سے کئی شعبوں میں جو ہے منصوبے ہم نے مکمل کیے ہیں۔ 2024 میں خیبر پختونخوا میں پاک فوج کے مقامی افراد کے مسائل کے حل کے لیے 6500 پروگرام انہوں نے کہا کہ مکمل کیے ہیں۔ مقامی طلباء کو چیف آف آرمی سٹاف ایجوکیشن پروگرام کے تحت آرمی پبلک سکولز کیڈٹ کالجز میں داخلے دیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کو انہوں نے کہا کہ فورسز میں بھرتی کیا گیا ہے، انفراسٹرکچر کی بحالی کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران خیبر پختونخوا میں سینکڑوں میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ پاک فوج لگاتی ہے، لیکن بہرحال گالیاں دینے کے لیے آپ لوگوں نے فوج کو کچھ بھی سنا دینا۔ بلوچستان میں پاک فوج کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امدادی پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے۔ بلوچستان میں سوشو اکنامک منصوبے جو ہیں ان کے اوپر بات انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھی کنال کا منصوبہ، 65,000 کنال اراضی کو سیراب کرنے کا منصوبہ بتایا۔ 17 سال بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے 100 کلومیٹر کا ٹریک جو ہے وہ انہوں نے کھولا ہے سبی اور ہرنائی میں۔ اس کے علاوہ گوادر میں صحت اور تعلیم کے منصوبے، پانی کی فراہمی اور دیگر جتنے بھی کام تھے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 90% پاک فوج نے مکمل کیے ہیں۔ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا بیٹھے ہوئے کہ پاک فوج کرتی کیا ہے، اور وہ جن کو تکلیف ہے نا کہ وہ تو پاک فوج بیٹھ کے صرف خالی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، تو اچھی بات ہے نا، اگر آپ کی پاک فوج تنخواہیں لے رہی ہے، اگر وہ سرحدوں پہ حفاظت کر رہی ہے تو آپ کے ملک کے اندر کے منصوبے بھی وہ مکمل کر رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ پاک فوج کی پیشہ ورانہ تربیت کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو پاک فوج کی سخت ٹریننگ ہے وہ مشہور ہے۔ ہماری تربیت میں انہوں نے کہا جذبہ شوق شہادت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ہر قوت کے ساتھ جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تربیت کا جو موٹو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جناب وی ٹرین، انہوں نے کہا کہ وی ٹرین ایز وی فائٹ اور وی فائٹ ایز وی ٹرین، یہ انہوں نے کہا کہ ہمارا مین موٹو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں کمر ٹوٹنے کے بعد کس کے فیصلے پر فتنہ الخوارج کو آباد کیا گیا، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی میں خرابی ہے، اسے تبدیل کر کے افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پچھلے 2 سال عبوری افغان حکومت سے مختلف سطح کے اوپر ہم بات چیت کر چکے ہیں، روابط بھی ہمارے ان سے جاری ہیں، اور ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان برادر اسلامی ممالک ہیں، لہٰذا عبوری افغان حکومت دہشت گردوں اور فتنہ الخوارج کو پاکستان پر مقدم نہ رکھے۔ یعنی پاکستانی جو ہمارے ادارے ہیں، فوج ہے، حکومت ہے، وہ افغانستان کی حکومت کو اس بات کو سمجھانے میں ناکام رہی ہے کہ آپ دہشت گردوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، لیکن جب کوئی ملک نہ سمجھے تو پھر اس کے ساتھ اتنی ہی سختی کے ساتھ آپ کو نمٹنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت نہ صرف براہ راست بلکہ دوست ممالک کے ذریعے بالواسطہ بات چیت بھی ہماری ان سے جاری ہے، یعنی دوسرے ممالک کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے فتنہ الخوارج کے ساتھ کی جانے والی سہولت کاری کو روکا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کیا جائے، اور مسلسل رابطے کے باوجود فتنہ الخوارج کے رہنماؤں کے دفاتر، تربیتی مراکز اور رابطے باقاعدگی سے آپریٹ ہو رہے ہیں، یعنی وہاں کی حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ایک رپورٹر کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو دوغلی سیاست کا پرچار کرتے ہیں، کس کی طرف اشارہ ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں ایف سی کے 16 جوان جو ہیں وہ فتنہ الخوارج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ہمارے 16 جوان، لیکن ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ سب خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے کیا؟
اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، کیونکہ آپ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ عمران خان نے پھر بھی افغانستان کے حق میں جو ہے وہ بات کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ جب 2021 میں فتنہ الخوارج کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اور پھر سب فرار ہو گئے تھے، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے انہیں دوبارہ سے آباد کیا گیا؟ یہ ان کی بات کر رہے ہیں عمران خان کی، کہ عمران خان نے ان خوارج کو دوبارہ پاکستان میں لا کر آباد کروایا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنے مسلط کرنے پر تلا ہوا ہے اپنی سوچ کو، کس کے اوپر ٹانٹ ہے؟ عمران خان کے اوپر، تو پھر ہم اس سے کیا بات کریں گے؟ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا فوج بات نہیں کر رہی عمران خان سے، تو انہوں نے کہا جب ایک بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایک بندہ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ایک بندہ اپنے جوان اور اپنے شہیدوں کو چھوڑ کے دوسرے ملک کے بارے میں بیانات دے رہا ہے، ایسے بندے سے ہم کیا بات کریں؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل، کوئی غزوات اور کوئی مہمات ہوتی ہی نہ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مسلمان ہر محب وطن شہری کے لیے جان اور قربانی دینا فخر ہوتا ہے. لو جی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے صاف کہہ دیا بھی جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کے خلاف ہم نے کچھ برداشت نہیں کرنا. عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ غلطی سے نہ سیکھنے والے لیڈرز کے رویے کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے. انہوں نے کہا اگر اپنے تلخ تجربے اور حقیقت سے گزرنے کے باوجود کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے کہ ایسی شخصیت جو اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر چیز سے اوپر ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم جو ہے وہ اپنے خون سے چکاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم چکا رہے ہیں، بات چیت اور دوبارہ آباد کاری کی نام نہاد پالیسی خمیازہ سب بھگت رہے ہیں. یعنی یہ جو دہشت گردوں کو آباد کیا، ٹی ٹی پی والوں کو پاکستان کے اندر، یہ تو عمران خان کے ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ 40,000 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے افراد تھے ان کو عمران خان نے پاکستان کے اندر آباد کیا. انہوں نے کہا کہ جو اس مطالبے کی تکرار کی جا رہی ہے کہ کم از کم اس بات کو تو واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں دوبارہ آزاد کروایا جائے. اس ضد کی قیمت پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انسداد دہشت گردی کے حساس ترین مسئلے پر سیاست، کنفیوژن اور بیانیہ سازی کے بجائے خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ گورننس کے خلا کو روزانہ ہم اپنی قربانی اور شہداء کے خون سے پر کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس پر بیانیہ بنایا جائے کہ سیاست جو ہے وہ کھیلی جائے، کیوں نہ ہم اچھی حکمرانی اور مسائل کے اوپر توجہ دیں. یعنی کہ اب جو یہ ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا فوج کے اوپر کہ اگر یہ اتنے ہی ہیں تو جناب کیوں نہیں آ کے پریس کانفرنس کرتے، تو ان کا پریس کانفرنس کا شوق بھی پورا ہوتا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ تو ہمارے بندے ہی نہیں تھے جو 9 مئی کو مرے تھے، اور وہ جناب جی وہ تو شہداء اللہ معاف کرے جو پتہ نہیں 26 نومبر کو انہوں نے کتنے شہید کروا دیے تھے، کسی کا جنازہ بھی سامنے نہیں آ سکا. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جناب کیونکہ یہ تو ایجنسیوں کے بندے تھے، تو اس کے بارے میں بھی احمد شریف صاحب نے منہ توڑ جواب دے ہی دیا کہ اگر وہ ہمارے بندے تھے تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے بندوں کو سزائیں دے دی، اب آپ کیوں بلک رہے ہو، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر دی، افغانستان کے حوالے سے بھی بات کر دی، اور انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے جی، ہم جیسے مرضی اپنی ملک کی سالمیت کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ سے یا اسرائیل سے ہمارے اوپر دباؤ بڑھوائے گا تو پاسبل نہیں ہے، ہم آخری سانس تک جئیں گے. اور ہماری ٹریننگ کیسی ہے وہ تو انہوں نے بتائی دیا ہے. جناب یہ تھی اب تک کی ساری جو ایک لبے لباب ہے نا پوری پریس کانفرنس کا. آئی ہوپ کہ سب کو منہ توڑ جواب مل گیا ہوگا. آپ لوگوں کا اگر اب بھی کوئی کویسچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں آئیے، لکھیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.